बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? ये वो सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि कायनात में इंसान से पहले आखिर क्या था। लिहाजा आप आज की इस वीडियो में जानेंगे इंसानों से पहले इस दुनिया में ऐसी कौन सी खौफनाक मखलूक आबाद थी जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करना चाहा और उस पर फरिश्तों को ताज्जुब क्यों हुआ था। और हाँ, आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे इंसान और शैतान इब्लीस की दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई। और आज की ये वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की जा रही है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, जब एक सहाबी हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के सिवा और कुछ भी ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया। गोया ये इस कायनात की इब्तिदा थी। फिर अल्लाह पाक ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया अल्लाह ताला की क़यामत तक की होने वाली बातें लोहे महफूज कर। उसके बाद आसमान और ज़मीन की 6 दिन में तख्लीक की गई। नाजरीन, यमन से आया हूँ एक वक्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। हम आपसे दीन के समझ और कलम की इब्तिदा के बारे में जानने के लिए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, सबसे पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम को पैदा किया। फिर उस कलम ने क़यामत तक होने वाली तमाम वाक़यात लूहे महफूज किए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया। नाजरीन, इसकी तरतीब जो हमें रिवायत से पता चलती है वो कुछ यूँ है। अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को पैदा किया तो वो कांपने लगी। अल्लाह करीम ने इतवार के दिन इसमें पहाड़ बनाए ज़मीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे उसमें कील ठोंक दिए। उससे ज़मीन साकिब हो गई। फिर पीर के दिन इसमें दरख्त लगाए। मंगल के दिन जरासीम, तकलीफ और मुसीबतें और बीमारियां बनाई। जबकि बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को ज़मीन में चौपाए बनाए और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और जुमा के दिन की आखिरी घड़ी में यानी कि असर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले उसकी ज़रूरियात की सभी चीज़ें ज़मीन पर भेज दी, यानी कि मखलूक की इब्तिदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहले तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं और इंसानों से पहले जिन्नों और फरिश्तों की तख्लीक भी हो चुकी थी। नाजरीन, फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है और फरिश्ते ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्नों की पैदाइश आग से की गई। इंसानों की तख्लीक मट्टी से हुई। जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्नों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। जब वो फितना और फसाद में हद से आगे बढ़ गए तब अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब मारका आराई हुई और फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं, क्योंकि शैतान जिन्नात का सरदार है। शैतान का एक तख्त है, वो तख्त पानी पर है और इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील है। और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। यहाँ पर नाजरीन ये बात भी जान लीजिए, पहले दुनिया पर जिन्नात की हुकूमत थी, जहाँ पर खून रेजी थी, दंगा फसाद था, शिर्क और कुफर का गलगला था, नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज्यादा थी। जबकि खालिक के कायनात ने जिन्नात से ज़मीन की हुकूमत लेकर एक नई मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गरूर खाक में मिले। आसमान की गहमा गर्मी किसी नई खबर की नवी सुना रही थी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था फरिश्तों की तस्बीह में और फिक्र में मजीद इजाफा होता जा रहा था। नजरें बैतुल मौल पर थी और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर थे। बिल आखिर इंतजार की घड़ियां ख़त्म हुई और रब्बुल आलमीन का हुक्म फिजा में बुलंद हुआ, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इतला दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, जो इख्तियार और इरादे का मालिक होगा और मेरी ज़मीन पर जिस किस्म का तसव्वुर करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी मर्जी से काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत, ज़र्फ और इख्तियार का मजहर होगा। फरिश्तों ने जब ये सुना तो हैरत में रह गए।
اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی کہ فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور یہ سمجھا یہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بہت سرکش ہوگی، اور انہوں نے کہا ہم جماعت ملائکہ اور آپ کی تسبیح اور ذکر کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کو پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ گورائے عرش سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا اور یہ مٹی تمام روح سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے مختلف رنگ اور زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا کیے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور شیطان سے کہا، میں کھنکھناتے سیاہ سڑے ہوئے گارے میں سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور یوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورے ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے ایک گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ بدبودار ہو گیا اور اس میں سے کھن کھن کی آواز آنے لگی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، پھر اسے کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر کاٹنے لگا، پھر اسے غور سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے دیکھا پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا یہ آدم کی اولاد اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کے اندر اپنی روح پھونکی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا حکم دیا تو وہ حکم سنتے ہی زندہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح کھن کھنانے اور آواز دینے لگی تب اللہ تعالیٰ نے اس جسم خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتروں میں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک گئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام ہوا، اس چھینک پر الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو، پھر سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ تم سے کہیں وہ تمہارا اور تمہاری ضروریات کا صلاح ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ یوں مٹی کا پتلا گوشت ہڈی پٹی کا ایک جسم بن گیا اور ارادہ شعور، حسب عقل اور فرزدان جذبات اور کیفیت کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ زمین کی تمام اشیاء ان کے سامنے پیش ہیں اور ان سے ان کا نام دریافت کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ لہٰذا اس عظیم سوال پر سارے فرشتے انکساری سے عرض کیا، اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ بے شک سبھی چیزوں کو تو جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو خلاف معجزات بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا، آدم کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدہ کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن آج کا سجدہ جدا گانا روایت کا تھا، گویا تھا تو یہ بھی حکم الہی کے سامنے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور الہی تجلی گاہ کے طور پر جلوہ گر تھے۔ ان کے سامنے سجدہ در حقیقت راوی کو سجدہ تھا، کیونکہ وہ بھی حکم الہی تھا، لیکن یہ سجدہ مواسا حضرت آدم علیہ السلام تھا۔ یہ ایک ایسا سجدہ تھا جو کروڑوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے کروڑوں سجدے مردود قرار دیے گئے۔ لہٰذا حکم خداوندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے۔
لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ بات قابل ذکر ہے، انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے انسان ایک ایسی مخلوقات ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی متبادل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے کلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے پیغمبر، اس وقت کو تصور کرو جب آپ کے رب نے کہا میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا تم ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، جو کہ ہم تیری حمد اور ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو رکھ کے ان سے ان کے نام دریافت کیے گئے۔ اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو تو تم مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے ناقص سے پاک تو تیری ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت کو سمجھنے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں نے تمہیں تب یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں، تم ظاہر کرتے ہو، اور ان باتوں کو ہی جو تم چھپاتے ہو۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سبھی فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے سامنے نہ بھٹکنا، نہیں تو تم دونوں ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لہذا شیطان نے اس درخت کی ترتیب دے کر آدم اور حوا کو دونوں کو ورگلا لیا، جس حالت میں وہ وہاں پر تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ پھر ہم نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے ہی دشمن ہو، تمہیں ایک زمین پر معینہ وقت تک گزر بسر کرنا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اگر تم نے ہم پر مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی، ایک عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کر دے۔ اللہ نے جواب دیا اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ میں نے اسے ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی، جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا، میں نے جان لیا تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تمہیں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو نے سچ فرمایا، بے شک وہ مجھے تمام مخلوق کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور ایک شفیق استاد کے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا تمہارا گھر فی الحال یہی ہے اور یہی تمہارا عارضی قیام ہے، اور مجھے یاد رکھنا، اور جب جب میرے رسول تمہاری جانب میری ہدایت لے کر آئیں تم ان کی ابتدا کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی ملال، تم واپس اپنے اصل گھر یعنی کہ جنت کے مقام کو حاصل کر لو گے۔ ناظرین، اگر اس قصے پر غور کریں بہت سی الجھن سلجھتی جاتی ہیں۔ حضرت انسان اس بات پر قادر ہے وہ اللہ کی اس زمین پر خون کا بازار گرم کر دے، بھوک اور بیماری کے سودے کرے، حیوانیت پر آئے تو اس قدر اپنی بیٹی کو بازار میں بیچ دے، اور اس انسان سے خلافت کا کام دنیا میں کس طرح سے لیا جائے گا۔ اگر اپنے ارد گرد ہم نظر ڈالیں تو فرشتوں کی وہ جھجک بلا وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی حکمت
دو چیزوں سے عیاں ہوتی ہے۔ پہلی حکمت سجدوں میں پوشیدہ ہے جو فرشتوں سے کروایا گیا۔ ایک طرف اس خاکی پتلے کے اندر نورانی روح کی چھپی ہوئی اپنی نشاندہی کی جاتی ہے، دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر شک کی پیروی کرنے اور فساد کی قوت ہے، اور یہی پر اس کے اندر محبت، رحم اور اصرار کا جذبہ ہے۔ فرشتے اور ان سے جڑی ہدایت اور پاک اعمال کرنے کی قوت، اور اسی طرح سے ابلیس سے جڑی ہوئی شیطانگی کرنے کی قوتیں، یہ دونوں انسان کے تابع کر دی گئی ہیں، اور اسے یہ بتا دیا گیا ہے یہ دو راستے ہیں اور تم بیچ میں کھڑے ہو، اور ان دو راستوں میں سے جون سا چاہو اپنا لو، اور تمہارے اعمال تمہارا فیصلہ کریں گے۔ ابلیس کے راستے پر چلے تو تم معلول ہو جاؤ گے، میرے راستے پر چلے تو اس سجدے کا حق ادا کر کے اشرف المخلوقات بن جاؤ گے۔ پھر اس انسان کو نام دینے کی طاقت دی گئی، یعنی کہ علم عطا ہوا، وہ ایک ایسا علم جو انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنی تحقیق، تعلیم اور تجربہ نسل در نسل بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کو یہ معلوم تھا ہمارے جد امجد اس پھل کو ضرور کھائیں گے، کیونکہ بارگاہ رب میں یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ یہ تھوڑی کہا گیا تھا میں جنت میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر درخت سے کیوں روکا اور صرف ایک پھل کھانے سے جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ یہ دراصل انسان کی تخلیق اور تحمیل کا آخری مرحلہ تھا۔ یہ وہ پہلا عدود فیصلہ تھا جو انسان نے خود لیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی اب یہ خاکی مخلوق تیار ہے، یہ اپنے امتحان گاہ میں بھیج دی جائے اور ایک مار کا وقت تک یہاں پر رہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ ربانی میں ہدایت لے کر آئیں، انسان ان کی تصدیق کر کے اپنے لیے نجات کی راہ امواد کریں۔ یوں انسان کو علم کا ہتھیار دے کر بھیجا گیا اور اس کے اندر نجات کی یہ تین باتیں سختی سے بٹھا دی گئی ہیں۔ اول یہ جنت میں وقت گزارنے کا موقع دے کر اس کے دل میں لاشعور طور پر محبت بھر دی گئی، اور یہ بتا دیا گیا یہ تمہارا اصل مقام ہے، اور نکالے جانے کی وجہ سے تم اصول صافعین ہو گئے، اور وہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ بحال کرو، اور تم اپنا اصل مقام دوبارہ تلاش کرو، یہی تمہارا مقام ہے، اور شیطان کی وجہ سے تمہارا مقام چھنا، اور اس بات کو بٹھایا گیا کہ شیطان میرا کھلا دشمن ہے اور اس کی چال سے مجھے ہر دم ہوشیار رہنا پڑے گا، اور آخر میں یہ بھی سکھایا گیا کہ یہ سفر یقیناً لمبا اور مشکل ہوگا، تکلیف بھی ملے گی اور مشکلات بھی آئیں گی، بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ بھی سرزند ہوں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں سارا غرور، تکبر ایک طرف رکھ کے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور رجوع کرنا ہے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔